अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। इसके पहले की किस्त में जो बातें हुई वो यहाँ तक पहुँची थी कि इस्लाम की पहली जंग बद्र के तौर पर सन 2 हिजरी में हुई और उसके असबाब का जिक्र हमने इसके पहले की किस्त में किया, जिसमें ये बात तय हो गई कि ये जो जंग का सबब था, जिसे अपने मुअर्रिखीन ने खुद ही इस तरीके से पेश किया है, अब इसी को चाहे तारीख का अलमिया कहिए, चाहे आप कुछ कहें, कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पहल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हो रही है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि हमें जो देखना है, क्योंकि इस पूरे जंग की अक्कासी कुरान ने खुद की है, तो जो कुरान की आयतें बता रही हैं, जो कुरान का सूरा बता रहा है, हमें उसके ऊपर देखना है कि उससे नतीजा अख्ज़ करना है। और वो इसके पहले वाली किस्म आपके सामने पेश किया। और उसके बाद जो बात होती है वो ये है कि ग़ज़वा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो मुअर्रिखीन अल्लामा तबरिसी कहते हैं कि 26 ग़ज़वे और 36 सराया हुए। ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें रसूल खुदा खुद शामिल हुए, सराया उसे कहते हैं जिसमें खुद शामिल नहीं हुए बल्कि किसी को सरबराह बनाकर और जंग के लिए भेजा। ये छोटी छोटी जंगें जो हैं वो ग़ज़वा और सराया के तौर पर होती रहती हैं। और जंग बद्र जो तारीख़ इस्लाम की पहली जंग है, उसे इस एतबार से, ग़ज़वा और सराया के एतबार से 5वें नंबर पे, यानी इसके पहले 4 ग़ज़वे और हो चुके थे। और वो किस तरीके से, ये तारीख़ का अलमिया ही है कि अलग अलग तरीके से इसको लोगों ने बयान किया है। और उस बयान करने में बस यही साबित किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि ये जो कुफ़ार हैं और जो शाम के लिए अपना बिजनेस करने के लिए जाते हैं, तिजारती कारोबार के लिए तिजारत करने के लिए जाते हैं, इनके तिजारत पर रोक लगाई जाए और इनके जो तिजारती काफिले जाते थे उनको लूटने के लिए इनको भेजा जा रहा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो जो खुल्क़ अज़ीम है, जो इस तरीके का पैगाम लेकर आया है, जिस कुरान ने हमेशा इस तमा की मजम्मत की है, वो लूटने के लिए भेजेगा और ताकि उनकी जो है वो माली हैसियत किसी सूरत से कमजोर की जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके बरक्स ये है। लेकिन तारीख तो ये बयान कर रही है कि ऐसा हुआ और बार बार जो है ये लोग जाते थे और उसके बाद जो है जो कुरैश का वो था उस पर लूटते थे। लेकिन कुरान की रोशनी में जब हम देखते हैं सूरह अनफाल में जो बातें हुई हैं, उससे यह साबित होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये जो वहां से कुरैश के छोटे छोटे दस्ते मदीने के बाहरी हिस्से में बार बार आकर लूट मार करके चले जाया करते थे। और उन्हीं दस्तों में एक जो दस्ता आया जिसका तारीख में जिक्र है और उसका जिक्र बार बार आ रहा है, कर्ज बिन जाबिर फहरी का, कि उसने जो है एक हमला किया और मदीने वालों के तमाम मवेशी यानी कि ऊंट भेड़ बकरियां जो है वो लूट कर उस पर छापा मारकर लेकर चला गया। अब इनकी मदाफत ये, जब इसकी खबर रसूल के पास आई तो रसूल कभी खुद भी चले जाते थे और कभी जो है किसी के जरिए कुछ हजरात को इसकी मुदाफत के लिए भेजते थे। लेकिन जब ये वहां जाते थे तो वो लूट मार करके जा चुके होते थे, इसलिए कभी जो है इसमें जंगी तसादुम का मसला आया ही नहीं, न कोई खुरेजी हुई। सिर्फ उनको समझाने के लिए जाया जाता था, उसकी मदाफत के लिए जाया जाता था। लेकिन एक बार ऐसा है कि जब ये लूट कर ये जाने लगा, जो कर्ज बिन जाबिर फहरी, ये तो चला गया, लेकिन इसके कुछ
افراد جو ہے وہ مل گئے اور ان سے مٹبھیڑ ہو گئی، اور اس میں جو ہے عمرہ بن حضری جو ہے وہ مارا گیا. اس کے بار بار جو ہے تاریخ میں اس کے جو ہے خوب بہا اور اس کا معاوضہ لینے کے لیے، اس کا انتقام لینے کے لیے قریش نے کئی بار کہا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کا انتقام لینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 افراد قریش کے اور مارے گئے. بس اس کے علاوہ اور کہیں نہیں، بس اس میں یہی ہوتا تھا. لیکن جب یہ جنگ بدر کا مسئلہ آیا تو جنگ بدر کے لیے جو باتیں ہوئی وہ اس طریقے کی ہوئی، اور جو تاریخ بتاتی ہے کہ تمام قریش کا، اب اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے تو افراد آتے رہتے تھے جو کہ لوٹ مار کر کے چلے جایا کرتے تھے قریش کے، لیکن مکے کے رؤسا کبھی جو ہے اس میں شامل نہیں ہوئے. وہ اپنے کو الگ تھلگ کیے ہوئے تھے، وہ کبھی اس میں شامل نہیں ہوئے. بس یہ جو جنگجو حضرات تھے وہ جایا کرتے تھے. اور جو اسلام کا جو پہلا لشکر جب بن کے جاتا ہے اس کو لشکر ہی کہیے. لشکر بھی کیا کہیے، اس کے پاس سر و سامان تو نہیں تھا. تو یہ بے سر و سامانی کے ساتھ جو لشکر جا رہا ہے، اگر ان کے پاس سر و سامان ہوتا تب تو یہ پہل کر سکتے تھے. یہ خود بے سر و سامان تھے اور ان کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا جنگ کرنے کا، تو یہ پہل تو کر ہی نہیں سکتے تھے کسی صورت سے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جنگ بدر کا جو کی وجہ جو بتائی گئی وہ یہی کہ وہ جو ایک تجارتی بڑا قافلہ جا رہا تھا جس میں مدینے کے تمام بڑے رؤسا جو تھے ان کے پیسے لگے ہوئے تھے، تجارت کا مال ان کا تھا، اور ابو سفیان اس کا جو ہے قائد بن کر اس قافلے کو لے کر شام کی طرف جا رہا تھا. اور اس کے لیے تمام جتنے جو اپنے مورخین ہیں انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے، اور جس کے اندر جو ہے کہ حمید جو ہیں، کیونکہ جو وجہ ہے جنگ بدر کی وہ 2 وجہ سب سے بڑی. 2 شخص ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ پوری جنگ ہوئی. پہلا ابو سفیان، دوسرا ابو جہل. یہ دونوں کی وجہ سے ہی یہ پوری جنگ ہوئی، اور ان دونوں نے ہی اس طریقے سے ماحول بنایا تاکہ یہ جنگ ہو جائے. اور اس میں کہ حمید نے جو ہے ابو سفیان کو کسی بھی وجہ سے بچانے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے یہ پوری ذمہ داری ابو جہل پر ڈال دی کہ جب یہ قافلہ یہاں سے گزر گیا اور اس کے بعد وہاں سے جب لوٹ رہا تھا شام سے، تو ابو سفیان نے تو وہاں کہلوایا کہ بھائی اس کی مدد کے لیے، کیونکہ رسول خدا کچھ لوگوں کو لے کر ہمارا قافلہ لوٹنے والے ہیں. تو یہ ابو جہل کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے جنگ پر اس طریقے سے اس کو پیش کیا کہ سب کے سب تیار ہو گئے جنگ کے لیے کہ ایسی بات ہے. کیونکہ اچھا اس میں سب کے دولت بھی لگی ہوئی تھی تمام رؤسا کی، اس لیے لوگ اور تیار ہو گئے. اور اس کے بعد یہ قافلہ صحیح سلامت پہنچ بھی گیا. ابو سفیان نے خبر دی، یہ کہ حمید کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کے پاس خبر دی، لیکن ابو جہل نے اتنی چالاکی کے ساتھ اس خبر کو فوج تک پہنچنے نہیں دی. کیونکہ اگر فوج کو یہ پتا چل جاتا کہ وہ قافلہ صحیح سلامت جو ہے مکہ پہنچ چکا ہے تو یہ واپس آنے کے لیے کہتے. لیکن اتنی چالاکی سے ابو جہل نے کیا کہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہوئی، اور اس کے بعد یہ لوگ جنگ کے لیے نکل آئے. یہ وجہ جو ہے کہ حمید نے بیان کی ہے. اب اس کے بعد عبدالحق دہلوی جو ہیں وہ اس جنگ کے جو اسباب کے ساتھ ساتھ جو اس جنگ میں استعمال کیا گیا اسلام کے ساتھ، اسلام نے کا جو ہے کیا جو قافلہ جو فوج گئی ہے اس کا جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت بے سر و سامانی تھی. رسول کے ساتھ جو لشکر گیا تھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کی تعداد جو ہے وہ 313 بتائی جاتی ہے، تھوڑا آگے پیچھے کوئی 318 اور 319 اور 306، لیکن زیادہ تر لوگوں نے ان کی تعداد 313 بتائی ہے.
313 افراد صرف، اور اس کے بعد ان کے جو پاس جو سامان تھا وہ سامان میں 70 اونٹ تھے ان کے پاس، اور 6 زرہیں، 3 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھی اور 8 تلواریں تھیں بس. یعنی کہ اسلحہ بھی ان کے پاس اتنا نہیں تھا. 313 میں سے 8 لوگوں کے پاس صرف تلواریں تھیں، اور 6 لوگ ایسے تھے، 6 زرہیں ٹوٹل تھی، اس سے زیادہ نہیں. اب اندازہ لگا لیجئے کہ جس کے پاس اتنا کم سر و سامان ہو تو وہ جنگ کے لیے تھوڑی نکلے گا، پہل تھوڑی کرے گا. وہ تو جب اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے گی تبھی تو جنگ لڑنے کے لیے جائے گا. اور یہی قرآن بھی بتا رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جن سے جنگ کی جا رہی ہے. یعنی یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ان سے جنگ کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد یہ جو 70 اونٹ تھے، تو 70 اونٹ میں 313 حضرات کو جانا ہے، تو ایک ایک اونٹ پر 2 2 3 3 حضرات نے مل کے مشترکہ طور پر اس اونٹ کو شیئر کیا. اور اس میں بھی مولا علی کو یہاں پر افضلیت حاصل ہوئی کہ آپ جو ہیں وہ رسول خدا کے ساتھی رہے، اور کبھی رسول جو ہیں ناقے کی پشت پر سوار ہوتے تھے، اور کبھی جو ہے مولا علی، جبکہ مولا علی یہ چاہتے تھے کہ میں پیدل چلوں اور آپ جو ہیں وہ اونٹ پر سوار ہو جائیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ نہ تو ہم طاقت میں تم لوگوں سے کم ہیں، اور نہ ہم اس طریقے سے مبرہ ہیں کہ ہمیں ثواب نہیں چاہیے، اس لیے ہم برابر سے جو ہے شریک رہیں گے. اور باری باری سے کبھی وہ بیٹھتے تھے کبھی وہ بیٹھتے تھے، اس طریقے سے جنگ بدر کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ مقام جسے بدر کہا جاتا ہے، تو بدر کا ایک کنواں ہے وہاں پر، اس وجہ سے اسے بدر کے نام سے جانا جاتا ہے. اور وہ کنواں بھی اپنے مالک کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جو اس کا مالک تھا اس کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر کنویں کا نام بدر ہو گیا. اور پھر اس مقام کا نام بدر ہو گیا، وہیں پہ جنگ ہو گئی تو جنگ بدر اسے کہا جانے لگا. اور اس کے بعد جو ہے جنگ بدر کے لیے جو قرآن میں جو سورہ نازل ہوتا ہے، اس میں جس میں اس کا ذکر ہے وہ ہے سورہ انفال. سورہ انفال کی 5ویں، 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں نمبر کی یہ آیتیں، جس کا صرف ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آیتوں کو آپ جو ہے قرآن مجید میں خود پڑھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ ناگواری محسوس کر رہا تھا، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. اب دیکھتے جائیے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے قرآن عکاسی کر رہا ہے، اور یہ جو تاریخ جس طریقے کا ماحول بنا رہے ہیں، جن جیسا انہوں نے تاریخ میں پیش کیا ہے، اس کے برخلاف قرآن نے جو پیش کیا ہے ہمیں اسے ماننا ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، اور حق کی بات ہی جو ہے وہ ہمیں ماننا ہے. اس لحاظ سے بھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر اعتقاد ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اس نے پورے جنگ بدر کو مفصل طور پر بیان کر دیا ہے. جھگڑ رہے تھے، بعد اس کے وہ ظاہر ہو چکا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ وہ موت کی طرف کھینچ لے جائے جا رہے ہیں، جبکہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جب اللہ نے اطلاع دی تھی کہ دونوں گروہوں میں سے ایک سے تمہاری مٹبھیڑ ہوگی اور تم لوگ آرزو مند تھے، وہ جو قوت و طاقت نہیں رکھتا تم لوگوں کے حصے میں آئے، اور اللہ چاہتا تھا اپنی باتوں سے کہ حق کو قائم کرے اور کافروں کا قلقمہ کرے، تاکہ وہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے، چاہے مجرم لوگ ناپسند کرے. یہ سورہ انفال کی 5ویں، 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں نمبر کی آیت ہے. تاریخ داں یہ بتاتے ہیں کہ رسول خدا لوگوں کو
سبز باغ دکھا کر کے کہ وہ جو ہے قافلہ آ رہا ہے شام سے جو کہ تجارت کر کے آ رہا ہے اور جس کے پاس 50,000 اشرفیاں ہیں اور صرف 30-40 لوگ ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے ہیں، جو ابو سفیان لے کر آ رہا ہے اور اس قافلے کو لوٹنا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ مال غنیمت کے طور پر اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لقمہ تر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور ہم جا کر اس پر حملہ کریں گے اور وہ اشرفیاں اور وہ تمام جو دولت ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ لیکن آپ قرآن کو دیکھیے، قرآن کیا کہہ رہا؟ وہ یہ سمجھ رہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ تجارتی قافلے کو لوٹنے کا تو تھا، لوٹنے کا جو ارادہ یہ کر کے جا رہے تھے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ ناگواری محسوس کر رہا تھا، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے یہ حق کے بارے میں کون جھگڑ رہا ہے؟ حق آ چکا ہے، یعنی خدا کا حکم آ چکا تھا۔ جب خدا کا حکم آ چکا تھا اور ناگواری کا کیا سوال اٹھتا ہے؟ آپ تو جا رہے تھے قافلے کو لوٹنے کے لیے نا، پھر ناگواری کا کیا ثبوت؟ اور آگے ہی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کی طرف کھینچ کر لے جائے جا رہے ہیں۔ بھئی موت کی طرف کیسے آپ کو لے جایا جا رہا ہے؟ جب آپ لوٹنے کی غرض سے جا رہے ہیں تو موت کا کیا سوال ہے؟ تاریخ داں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس صرف 30-40 افراد تھے اور آپ تو 313 تھے، تو موت کے منہ میں کیسے کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 گروہ ایک ساتھ، یعنی کہ 2 گروہ میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہاری مٹ بھیڑ ہونا ہے، یعنی کہ ایک تو وہ قافلہ بھی چل چکا تھا ادھر سے اور دوسری طرف سے یہ لشکر بھی چل چکا تھا۔ یہ لشکر چونکہ اس کی خبر رسول خدا نے قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو سنا دیا تھا کہ وہ لشکر چل چکا ہے، اس لشکر کے چلنے کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ گویا ان کو موت کے منہ میں ڈھکیلا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی سر و سامان بھی نہیں ہے اور ہمیں جو ہے لے جایا جا رہا ہے اور ہمیں موت کے منہ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اگر صرف لوٹنا ہی ہوتا، لوٹنے کی غرض سے نکلتے، تو قرآن اس بات کی عکاسی نہیں کرتا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور وہ کیوں کہتے کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں؟ جب جنگ ہی نہیں کرنا ہے تو موت کے منہ کیا مسئلہ؟ اب قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 2 گروہوں میں سے کسی ایک سے مٹ بھیڑ ہوگی، تو وہ 2 گروہوں میں اب اس میں جو کچھ لوگ افراد ایسے تھے کہ یہ تو طے ہے کہ گروہ 2 ہیں، ایک گروہ وہ کہ جو مکے سے جنگ کے لیے نکلے ہیں اور دوسرا وہ قافلہ جو تجارت کر کے لوٹ رہا ہے۔ 2 گروہ ہیں، 2 گروہ میں سے کسی ایک سے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مکے سے نکل رہے ہیں تو مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ وہاں سے فوج چل چکی ہے بچانے کے لیے۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو یہاں سے لوٹنے کے لیے نکلے بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان لوٹنے کی غرض سے نہیں نکلے تھے، بلکہ اس کے پہلے ہی وہ فوج وہاں سے چل چکی تھی جس کی خبر قرآن نے رسول خدا کے ذریعے مسلمانوں کو دے دی۔ تو قرآن کو تو پہلے مسلمانوں کو تو پہلے سے پتا تھا کہ لشکر چل چکا ہے، تبھی نہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے موت کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ جب لوٹنے کے لیے آئے تب وہاں سے خبر بھیجی گئی مکے میں کہ یہ رسول خدا لوٹنا چاہ رہے ہیں، ہمارے اس کی حفاظت کے لیے بھیجو۔ نہیں، لشکر پہلے چل چکا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور پورے سر و سامان کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی اور جس میں 700 اونٹ تھے اور 300 گھوڑے تھے اور سب کے سب مسلح تھے، اور جتنے بھی جو وہاں کے روسا تھے سب اس میں شامل تھے۔ ایک ایک روسا کو اس میں سے شامل کیا گیا تھا اور جتنے بھی وہاں کے پہلوان تھے سب اس میں شامل تھے، پورے طور سے وہ لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو قرآن صاف صاف بتا رہا کہ یہ جو 2 گروہ ان دونوں میں سے ایک سے مٹ بھیڑ ہوگی۔
اب یہاں پر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے جو طمع کی لالچ میں، جو دولت کی لالچ میں، جن کے دل میں طمع تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسے گروہ سے ہمارا مقابلہ ہو جائے جو کمزور ہو، تاکہ ایک گروہ سے مٹ بھیڑ بھی ہو جائے اور ہمیں جو ہے وہ دولت بھی مل جائے۔ تو وہ یہ چاہ رہے تھے، اور اس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ قرآن نے کھلے الفاظ میں ان کی مذمت کی ہے کہ ان کے دل میں لالچ تھی، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ کمزور والا جو گروہ ہے اس سے جو ہے ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے۔ تو اس کے اندر لالچ والے لوگ موجود تھے، اور یہ شروعات کی پہلی جنگ ہے۔ اس کے بعد جنگ احد میں دیکھیے آپ کیا ہوا، اسی مال غنیمت کی وجہ سے، یہی مسلمانوں کی طمع کا نتیجہ تھا کہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہو گئی، شکست کی طرف پہنچ گئے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ پھر سے جو ہے فتح مل گئی، لیکن یہی طمع جس کا کہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے، وہ طمع کی وجہ سے یہ ایسا ہوا۔ اب صاحب یہ دونوں گروہ قرآن کی روشنی میں نکلتے ہیں، اور اس کے بعد اسی سورہ انفال کی 47ویں نمبر کے جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے مغرورانہ طور پر اور لوگوں کو اپنی شان دکھانے کے لیے نکلے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قریش، اب یہ قریش کی طرف مخاطب ہو کے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو قریش نکلے ہیں یہ اپنا مغرورانہ طور پر نکل رہے ہیں، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے اور حق کی راہ سے دوسروں کو روکنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری طور سے مسلمانوں سے لڑنے پر آمادہ تھے، جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے نکلے تھے کہ ہم اتنے بہادر ہیں، اور جو اسلام کا حق کا پیغام ہے اس میں یہ بادھا پہنچانے کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے یہ نکلے تھے۔ یہ اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے نہیں نکلے تھے کہ جو قافلہ تجارت کر کے لوٹ رہا تھا، بلکہ پوری طریقے سے یہ جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اب چاہے کوئی بھی تاریخ داں ہو، کس وجہ سے یہ بچانا چاہ رہا ہے، اپنا ہی تاریخ داں اپنے ہی رسول پر الزام لگا رہا ہے کہ گویا رسول کا اقدام کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی۔ اب جنگ بدر کی تفصیل آپ کو بیان کریں، اس کے قبل وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی آئندہ قسط میں ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔